جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला मानसेरा की तहसील तारीख़ी अहमियत की हामिल तहसील दरियाए सिंध के किनारे आबाद तहसील दरबंद से हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको इस इलाके में लाने का मकसद ये है कि ये वो इलाका है जहाँ बरतानवी अफवाज और तोरगर काला ढाका ब्लैक माउंटेन के जंगजुओं के माबैन एक बड़ा मार्का हुआ था, जो कि करीब 1.5 माह तक जारी रहा था। और ताजे बरतानिया की अफवाज ब्रिटिश फोर्सेस चाहती थीं कि वो ब्लैक माउंटेन काला ढाका तोरगर को, जो कि दरियाए सिंध के उस पार है, पर कब्ज़ा कर लें। लेकिन बरतानवी फ़ौज के इस एडवांस को बहुत बहादुरी और दलेरी से रोका था काला ढाका के कबाइल ने। पश्तून कबाइल ने इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में जानें देकर अपने इलाके को महफूज बनाने के लिए यहाँ पर मज़ाहमत की थी, और इस मज़ाहमत के नतीजे में बरतानवी अफवाज को भी भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था। इस इलाके की तारीख़ी अहमियत क्या है, इस इलाके में बरतानवी अफवाज के साथ कौन से मार्के लड़े गए थे, दरियाए सिंध के साथ साथ दरबंद और उसके बाद आगे काला ढाका और उसके बाद आगे अलाई वैली तक बरतानवी अफवाज को कहाँ कहाँ मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, ये सब कुछ जानने और आप तक पहुँचाने के लिए आज हम आए हैं इस इलाके दरबंद में, जहाँ हम बात करेंगे उन मार्कों के हवाले से जो बरतानवी अफवाज और तोरगर के कबाइल के दरमियान हुए थे। जी 1845 से 1849 तक, 1845 से 1849 तक सिख खालसा फ़ौज और बरतानवी अफवाज के दरमियान बहुत सी जंगें हुई। इन जंगों में बरतानवी अफवाज ने कामयाबी हासिल की और सिख रियासत, सिख किंगडम, जो कि रंजीत सिंह की रियासत और किंगडम थी, उसका ख़ात्मा हुआ। बरतानवी अफवाज ने अपना असर व रसूख सिख किंगडम के दूर दराज इलाकों तक फैलाना शुरू किया, और ये फ़ैसला किया गया कि सिख रियासत की वो सरहदें जो अब बरतानवी अफवाज के कब्ज़े में हैं, उनसे आगे तक के इलाकों को फ़तह किया जाए, उन पर कब्ज़ा किया जाए। इस मकसद के लिए दरियाए सिंध के उस पार काला ढाका तोरगर ब्लैक माउंटेन का एक्सपीडिशन किया गया, जिसकी तारीख़ में बहुत सी शवाहिद भी मौजूद हैं और इसके तारीख़ी हवाले भी मौजूद हैं कि किस तरह इन पहाड़ों में, ब्लैक माउंटेन तोरगर काला ढाका के पहाड़ों में, यहाँ के मकामी जंगजुओं हसन ज़ई, अका ज़ई कबाइल, जो कि दरअसल यूसुफ ज़ई पश्तून कौम के सब ट्राइब्स हैं, इन्होंने कम तादाद में होने के बावजूद, कम असलहे के बावजूद अपने से कहीं बड़ी ट्रेंड भारी असलहे तोपखाने से लैस बरतानवी फ़ौज को शिकस्त दी। और न सिर्फ शिकस्त दी बल्कि एक ऐसी गुरीला जंग लड़ी जो कि जिसकी मिसाल जंगी तारीख़ में बहुत से मकामात पर दी जाती है। ब्लैक माउंटेन तोरगर के इन पहाड़ों पर कब्ज़ा करने की सर तोड़ कोशिश करीब 1.5 माह तक बरतानवी अफवाज ने की, और बहुत मुश्किल से और बहुत सा जानी और माली नुकसान उठाने के बाद बिल आखिर बरतानवी फ़ौज काला ढाका तोरगर और उसके बाद बिशाम और उसके बाद आगे अलाई वैली तक पहुंचने में कामयाब हुई। आज आपको यहाँ लाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि इन इलाकों में बरतानवी अफवाज के ख़िलाफ़ बहादुर, जरी और निडर पख्तून अक़वाम ने, तोरगर काला ढाका की अक़वाम ने, ब्लैक माउंटेन की अक़वाम ने किस तरह जंग लड़ी और अपने इलाकों का दिफा किया। जी जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि तोरगर काला ढाका ब्लैक माउंटेन, जिसे अंग्रेज़ी में ब्लैक माउंटेन कहा जाता है, और
کالا ڈھاکہ کہا جاتا ہے ہندکو زبان میں. اس علاقے میں 1 جولائی ایک بڑی مہم جوئی ہوئی تھی. 1 اکتوبر 1888 سے لے کر 13 نومبر 1888 میں دریائے سندھ کے لیفٹ بینک سے لے کر دریائے کابل اور وادی پشاور تک توسیع دینا چاہتی تھی برطانوی فوج اپنی سرحدوں کو. بلیک ماؤنٹن طور پر کالا ڈھاکہ کے پختون قبائل حسن زئی اور اکا زئی جو کہ یوسف زئی قوم کے سب کلینز ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا. حسن زئی قوم دریائے سندھ کے دونوں اطراف آباد تھی اور ان کی تعداد جنگجوؤں کی تعداد 2000 سے زائد تھی. اکا زئی تورغر کے نارتھ میں رہتے تھے اور ان کے پاس 1500 سے زائد جنگجو موجود تھے جو لڑنے کے لیے ہر وقت تیار تھے. تورغر سے مزید آگے نارتھ ایسٹ میں پریاری، سادات، اس کے علاوہ تکاری، ننڈیار اور علائی وال آباد تھے جو کہ دراصل سواتی قوم سے تعلق رکھتے تھے مگر بہادری جرت میں پختونوں سے کم نہیں تھے. ان علاقوں میں ہندوستانی مسلمان بھی آباد تھے. ہندوستانی مسلمان وہ جنگجو تھے جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بے دخل ہونے کے بعد نقل مکانی کر کے تورغر اور ان علاقوں میں آئے تھے. موجودہ تحصیل اگی اگرور وادی میں بھی بہت سے ایسے مسلمان آباد تھے جو تاج برطانیہ کے زیر انتظام علاقوں میں رہنے کے باوجود جن کے رشتہ دار، قرابت دار اور بہت سے اپنے تورغر کے اس قبائلی علاقے میں موجود تھے. ان رشتہ داریوں اور تعلق داریوں کے باعث ان علاقوں میں برطانوی فوج پر اکثر حملے ہوتے رہتے تھے اور برطانوی افواج کے خلاف مزاحمت کے لیے ہزارہ کے بہت سے علاقوں اور راولپنڈی اور جہلم سے بھی مسلمان جنگجو اور مزاحمت کار تورغر، کالا ڈھاکہ کے ان علاقوں میں آئے تھے. جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بھی بہت سے جنگجو ان علاقوں میں موجود تھے جنہوں نے برطانوی افواج کو سخت مزاحمت کا سامنا کروایا اور ان کے خلاف بھرپور جنگ لڑی. 18 جون 1888 18 جون 1888 کے روز برطانوی میجر بیٹ اور جن کا تعلق 5 گورکھا ریجمنٹ سے تھا اپنے ساتھی کیپٹن آرمسٹن کے جن کا تعلق پنجاب انفینٹری سے تھا کہ ہمراہ اس علاقے میں پیٹرولنگ کرنے کے لیے اگی کے قلعے سے قبائلی علاقے کے دریائے سندھ کے علاقے میں پیٹرولنگ کے لیے روانہ ہوئے. اس پیٹرول پارٹی پر برٹش پیٹرول پارٹی پر گھات لگا کر تورغر کے قبائلی جنگجوؤں نے حملہ کر دیا. حملہ اس قدر شدید اور زوردار تھا کہ برطانوی فوج کو واپسی کی راہ لینے پر مجبور ہونا پڑا مگر اس واپسی کے دوران، اس ریٹریٹ کے دوران برطانوی میجر بیٹ اور کیپٹن آرمسٹن جنگجوؤں کے ہاتھوں بے دردی سے مارے گئے. جی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ برٹش آفیسرز کے تورغر میں مارے جانے کے بعد برطانوی سرکار نے بلیک ماؤنٹن کے حسن زئی، اکا زئی، سادات، تکاریز، ننڈیارز اور علائی والوں کے خلاف بڑا فوجی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. ہزارہ فیلڈ فورس کے نام سے قائم فوج نے بریگیڈیئر جنرل میکوین کی قیادت میں 10,000 سے زائد فوجیوں جن کے پاس توپیں اور جدید اسلحہ موجود تھا، سیپرز، مائنرز، ماؤنٹن گنز کے ساتھ تورغر پر چڑھائی کی تیاری مکمل کر لی. برطانوی حملہ آور فوج کے 4 کالم قائم کیے گئے، 3 کالم اور ہیڈ کوارٹر اگی کے قلعے میں قائم کیے گئے. برطانوی فوج کے 4تھے کالم کو یہاں دربند کے اس علاقے میں اکٹھا کیا گیا اور مہاراجہ آف کشمیر نے بھی برطانوی افواج کی مدد کے لیے 600 سے زائد فوجی یہاں پر روانہ کیے، جبکہ خیبر رائفلز کے بھی 600 سپاہی برطانوی افواج کی مدد کے لیے اور جنگ کے لیے، قبائلیوں سے جنگ کے لیے یہاں پہنچے. بتایا کہ برطانوی آفیسرز کے قبائلی جنگجوؤں کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد برطانوی فوج نے اس علاقے میں آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا. تورغر کے جنگجوؤں کے خلاف برطانوی فوج نے
ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 4 کالمز قائم کیے، 3 کالم اگی کے قلعے سے حملہ آور ہوئے کالا ڈھاکہ پر، جبکہ چوتھا کالم یہاں دریائے سندھ کے کنارے دربند کے تاریخی مقام پر بنایا گیا۔ یہاں پر برطانوی فوج اکٹھی کی گئی۔ برطانوی فوج کو اس علاقے سے واقفیت نہ ہونے، نقشے نہ ہونے، مشکل اور دشوار گزار راستوں اور سب سے بڑھ کر مقامی قبائل کے دلیرانہ انداز اور چھاپہ مار گوریلا کارروائیوں کے باعث سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ برطانوی فوج، جس میں ہندوستانی اور ہزارہ کے مقامی فوجیوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، کو اس وقت کے جدید ترین اسلحے، گھوڑ سواروں، توپ خانے کی مدد حاصل تھی۔ ایک جدید ترین ریگولر ٹرینڈ آرمی تھی برٹش آرمی، جبکہ اس کے مقابلے میں مقامی قبائل جن کی تعداد 8 سے 10 ہزار تھی، مقامی جنگی ساز و سامان، تلواروں، نیزوں، برچھیوں، خنجروں اور پتھروں سے لیس تھے، مگر بہادری، جواں مردی، دلیری اور جرت سے سرشار تھے اور اپنے علاقے کا ہر صورت میں دفاع کرنا چاہتے تھے۔ ریگولر فوج کو سٹف ریزسٹنس، سخت ترین مزاحمت دی یہاں کے جنگجوؤں نے اور اپنے علاقے کا بھرپور دفاع کیا۔ غازی کہلانے والے چھوٹے قبائلی گروہ جو کہ چھاپہ مار گروہ تھے، وہ قبائلی طرز کے حملے اچانک برطانوی فوج پر کرتے اور اس کے بعد پہاڑوں اور جنگلوں میں غائب ہو جاتے۔ مسلمان افواج نے کنہار، اس کے علاوہ کوٹکے، توارا، میدان، داڑو چٹا باٹ اور دیگر علاقوں پر آہستہ آہستہ اپنا قبضہ بڑھانا شروع کیا اور اپنی پیش قدمی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آگے بشام کی جانب اور الائی ویلی کی جانب کی۔ مقامی جنگجوؤں کو، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ الائی کے سواتی قبائل، الائی وال، اس کے علاوہ سادات سید اور دیگر کی بھی حمایت حاصل تھی، ان نے بھی اتنی بہادری اور اتنی جرت کا مظاہرہ کیا جتنے تورغر کے ان یوسف زئی پختون قبائل نے کیا، مگر برطانوی فوج کی تعداد، جدید اسلحے اور دیگر وجوہات کے باعث قبائلی یہاں پر ریزسٹنس تو کرتے رہے، بھرپور مزاحمت کرتے رہے۔ 1 مہینہ 10 روز سے زیادہ یہ جاری رہی مزاحمت اور برطانوی فوج آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی، لیکن بلند چوٹیوں پر موجود جنگجو مختلف طریقوں سے انہیں روکتے رہے۔ جی، نمبل، کلکا، اس کے علاوہ بام گلی، سیری، قائمہ، اخوند بابا وہ علاقے تھے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا برطانوی افواج کو مقامی قبائلی مزاحمت کاروں کی جانب سے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 45 روز سے زائد ان علاقوں میں، ان پہاڑوں میں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ مقامی پختون قبائل اور برطانوی افواج کے درمیان جنگ جاری رہی۔ آہستہ آہستہ بہت ہی مشکل کے ساتھ برطانوی افواج تھاکوٹ اور اس سے آگے الائی وادی میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئیں، جہاں ملک ارسلہ خان اور ان کے ساتھیوں نے بھرپور مزاحمت کی برطانوی افواج کے خلاف، ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ مزاحمت کامیاب نہ ہو سکی اور برطانوی افواج الائی ویلی تک براستہ بلیک ماؤنٹن تورغر پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ 45 روزہ اس لڑائی میں بہت بھاری جانی نقصان نہ صرف مسلمان قبائلی جنگجوؤں کو اٹھانا پڑا بلکہ برطانوی انگریز فوج کو بھی یہ نقصان اور ہزیمت اٹھانی پڑی۔ برطانوی تاریخی شواہد کے مطابق اس علاقے میں مارے جانے والے برٹش فوجیوں کی تعداد 500 سے 600 تھی، جبکہ یہاں پر موجود مقامی قبائل جو اس جنگ میں ہلاک ہوئے ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 1000 سے 1500 تھی۔ تاہم اس حوالے سے دونوں جنگوں، دونوں افواج کے کتنی ہلاکتیں ہوئیں، کتنی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں، ان کے حوالے سے ایگزیکٹلی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات یقیناً تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے اور اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں کہ تورغر، کالا ڈھاکہ، بلیک ماؤنٹن کے بہادر پشتونوں نے اپنے علاقے کا دفاع کرنے کے لیے برطانوی فوج کے خلاف بھرپور جنگیں لڑیں، گوریلا جنگ لڑی
اور برطانوی فوج کو ہر ممکن طریقے سے طورغر، بلیک ماؤنٹین، کالا ڈھاکہ میں داخل ہونے سے روکا۔ آج آپ کو اس دریائے سندھ کے کنارے آباد دربند اور طورغر، کالا ڈھاکہ، بلیک ماؤنٹین کے علاقوں میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ خصوصاً ہمارے وہ ینگسٹر، وہ نوجوان نسل، ان کو علم ہو کہ اس علاقے میں برٹش آرمی کے خلاف، برطانوی فورسز کے خلاف یہاں کے بہادر قبائلی جنگجوؤں نے کس طرح مزاحمت کی، بھرپور ریزسٹنس شو کی اور برطانوی فوج کو اپنے علاقے پہ قبضہ کرنے سے حتی الوسع کوشش کی کہ روکا جائے۔ بہت سی جانی اور مالی قربانیاں دی گئیں اس علاقے میں مقامی قبائل کی جانب سے، اور یہاں کے بہادر پشتونوں نے الائی کے اپنے سواتی بھائیوں اور سادات برادری اور دیگر کے ساتھ مل کر ایک بہادر طریقے سے بہت ہی جنگجوانہ انداز میں کمانڈو ایکشن کے ذریعے یہاں پر جگہ جگہ پر برٹش فورسز کو نہ صرف مشکلات سے دوچار کیا بلکہ ان کو جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ دریائے سندھ کے کنارے آباد ضلع مانسہرہ کی تحصیل دربند، جو کہ طورغر کے ضلع کا داخلی راستہ ہے، وہاں سے ہل ٹاکس کے ساتھ تصدق اوان اور ہل ٹاکس کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو جسمانی، روحانی، قلبی اور ذہنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ تصدق اوان کو دیجیے دربند سے اجازت۔ اللہ سونے دے والے۔